सामिन मोहतरम, जब सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को और बीबी हाजरा को वादी बुक्का में छोड़कर वापस चले गए तो इसके बाद भी वो वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगाते रहे। इसी असना में वो मशहूर वाक़या कुर्बानी वाला वो भी पेश आया, जिससे आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं और आपने सुना हुआ है। लिहाजा मैं इस वाक़े को यहीं छोड़ते हुए इसके आगे जो वाक़यात हैं उन पर बात करूँगा। सामिन मोहतरम, जब वादी बुक्का में हज़रत इस्माइल के पाँव रगड़ने की वजह से चश्मा उबल आया तो पास ही एक यमन के इलाके से एक काफ़िला आया और वो पास से गुज़र रहा था। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे चश्मा है और बड़ा ठंडा मीठा पानी बह रहा है तो उन्होंने हज़रत हाजरा से इजाज़त चाही कि हम यहाँ पर खैमे लगा सकते हैं। तो हज़रत हाजरा ने उनको इजाज़त दे दी और उन लोगों ने यहाँ पर अपने खैमे लगा लिए। सामिन मोहतरम, ये वही कबीला है जिसने आगे चलकर हज़रत इस्माइल का ससुराल बनना था। जब हज़रत इस्माइल की उम्र 23 बरस थी तो बीबी हाजरा का इसी वादी में इंतकाल हो गया। उससे ठीक अगले 10 साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वादी बुक्का में तशरीफ़ लाए। आप दोनों बाप बेटा ने अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे अल्लाह के घर की तमीर शुरू की और अल्लाह का घर बनाया। जब ये अल्लाह का घर बन गया तो आप लोगों को इसकी तरफ बुलाते थे कि आओ इस घर का तवाफ़ करो, उम्रा करो, हज करो। सामिन मोहतरम, ये जो कबीला यहाँ पर आकर आबाद हुआ ये यमन से आया था और इस कबीले के जो सरदार थे उनका नाम था मिजाज बिन उमरू। इनकी खूबसूरत बेटी रायला से सैयदना हज़रत इस्माइल की शादी हो गई। इस शादी से सैयदना इस्माइल के 12 लड़के और एक लड़की पैदा हुई। कल तक बेजारो, मददगार, कमज़ोर, नहीफ, दश्त में एड़ियाँ रगड़ने वाले सैयदना इस्माइल अब एक कबीले के सरबराह थे। आपके बड़े बेटे का नाम नाबत था, दूसरे बेटे का नाम कीदार। जी हाँ सामिन मोहतरम, ये वही कीदार बिन इस्माइल है जिनका सिलसिला नसब आगे चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और इन्हीं की नस्ल से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके तीसरे बेटे का नाम था उज़ैल, चौथे बेटे का नाम था मनशा, पाँचवें बेटे का नाम था समी, छठे का नाम था माशी, सातवें बेटे का नाम था वना, आठवें बेटे का नाम था आज़र, नौवें का जहीमा, 10वें का नतूरा, 11वें का नीश और 12वें का नाम था कीज़ामा। आपकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था निस्मा। इस बेटी की शादी हज़रत इस्माइल ने हज़रत इसहाक के बेटे ईसू से कर दी क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम की वसीयत थी, उनकी ख्वाहिश थी कि सैयदना इस्माइल की बेटी की शादी जो है वो हज़रत इसहाक के बेटे से हो। इसलिए हज़रत इसहाक अपने बेटे की शादी के सिलसिले में यहाँ इस वादी में तशरीफ़ लाए। इन दोनों की शादी हो गई और इस शादी से हज़रत सैयदना इसहाक की जो औलाद हुई वो उनके नाम थे रूम, फ़ारस और अशबनान, और ये सारे जो लोग थे ये फ़लस्तीन में रहते थे। सामिन मोहतरम, बच्चे तो सैयदना इस्माइल की औलाद के भी बहुत हुए। थोड़े ही अरसे में वादी बुक्का जो अब वादी मक्का कहलाने लगी थी, इसमें सैयदना इस्माइल की औलाद फैल गई। इनके बेटों की शादियां भी पास ही ठहरे हुए कबीले बनु जरहम में हुई जो सैयदना हज़रत इस्माइल के ससुराली थे। बनु जरहम अरब के जनूब सरसब्ज इलाके यमन से सैल अरम के टूटने की वजह से मारे मारे फिर रहे थे। लिहाजा इन्हें जब यहाँ ठहरने की इजाज़त मिली तो ये इलाका इन्हें रास आ गया। खुदा का घर भी इधर था। अल्लाह के घर की शोहरत दूर दूर तक पहुँच गई थी। लिहाजा मज़ाफ़ात से और दूर दराज से काफ़िले यहाँ पर आना शुरू हो गए। वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करते और फिर यहाँ से चारों तरफ रास्ते भी निकलते थे। धीरे धीरे बनु जरहम की आबादी सैयदना इस्माइल की औलाद से ज़्यादा हो गई। औलाद इस्माइल से रिश्तेदारी की वजह से भी वो इन्हें अपना कबीला समझने लगे थे। थोड़े ही दिनों में बनु जरहम ने खाना खुदा की देखभाल भी अपने ज़िम्मे ले ली। अब वो जिन्हें चाहते उन्हें खाना खुदा की ज़ियारत करवाते, जिन्हें चाहते रोक देते। उन्होंने काफ़िलों पर टैक्स लगा दिया। इनका कारोबार खूब फूलने लगा। ऊँटों की तादाद ज़्यादा हो गई। बैठे बैठाए इनके वारे न्यारे हो गए। फिर तजारती मालो असबाब पर भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिए। इनकी गर्दनें तन गईं, कंधे चौड़े हो गए। ऐसी सूरत हाल में बंदा अपने माजी को भूल जाता है
اور وہ احسان فراموشی کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ پہلے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے دور ہوئے، پھر خانہ خدا کی حرمت کا انہیں کوئی احساس نہ رہا، بس اللہ تعالیٰ کا گھر ان کے لیے پیسہ بنانے کی ایک مشین بن گیا۔ وہ دن رات اس سے پیسہ کماتے تھے۔ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے آس پاس اپنے گھر بنا لیے۔ کعبہ سے 40 گز دور زمزم کا جو کنواں تھا، ان کے قبیلے کا ایک مرد جس کا نام تھا اصاف بن لیلہ جرہمی نے وادی میں باہر سے آئی ہوئی نائلہ سے پانی پینے پلاتے ہوئے بدکاری کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس بدکاری کی وجہ سے اصاف اور نائلہ دونوں کے جسم پتھر کے بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑتے، انہیں کنکریاں مارتے، اس عمل کو برا محسوس کرتے، لیکن جرہمیوں نے ان پر چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے۔ کوئی ان پر پھول نچھاور کر رہا ہے، کوئی ان کے قدموں میں اپنے جانوروں کو لا کر ذبح کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو دور دراز سے قافلے آتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے، ان پہ چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے قبیلے والوں نے یہ کیا کہ ان دونوں کے جو بت تھے، ان میں سے نائلہ کا بت جو تھا اس کو صفا پہ جا کر رکھ دیا، اور جو صاف کا بت تھا اس کو جا کے تو مروہ پہ رکھ دیا، تاکہ یہ دور سے جو قبیلے آتے ہیں وہ ان کو دیکھ سکے اور اس طریقے سے ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، ان سے متاثر ہوں اور یہاں آ کے ان کی پوجا شروع کر دیں اور ان کے جو روپیہ پیسہ تھا اس میں مزید اضافہ ہو۔ سامعین محترم، اس سارے وقت میں یمن کا ایک اور قبیلہ بنو خزاعیہ بھی اپنے اچھے مستقبل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ انہوں نے جب وادی میں پانی کو دیکھا تو وہ بھی ان سے وادی سے تھوڑا دور آ کر بیٹھ گئے، جس کا نام تھا مرا زہران۔ اس علاقے میں انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ ہٹ کر دور بیٹھنے کی وجہ سے بھی ان کا نام بنو خزاعیہ پڑ گیا۔ اب جو قافلے مکے کی طرف آتے تھے، اس قبیلے نے بھی ان سے ٹیکس لینا شروع کر دیا، جس سے زائرین پر ڈبل بوجھ ہو گیا۔ وہ باہر بھی ٹیکس دیتے تھے اور اندر آ کر بھی ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ انہوں نے اس کی شکایت بنو جرہم سے کی۔ بنو جرہم پہلے سے ہی بڑے سیخ پا تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے اور انہوں نے آ کے تو ہمارا سارا کام خراب کر دیا۔ پہلے انہوں نے بات چیت سے بنو خزاعیہ کو سمجھانے کی کوشش کی، بات ہاتھا پائی تک پہنچی، پھر باقاعدہ ان کے درمیان میں لڑائی شروع ہوگی اس بات پہ کہ ہم ٹیکس لیں گے۔ وہ کہتے تھے ہم ٹیکس لیں گے، تو ان کی باقاعدہ جو ہے اس بات پہ لڑائی ہو گئی۔ بنو جرہم والے تعداد میں کم تھے اور بنو خزاعیہ کی تعداد زیادہ تھی۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھی وہ بالکل خاموش تھی۔ بنو خزاعیہ چونکہ باہر تھے، اس لیے انہوں نے مکمل طور پر وادی کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ کئی دنوں تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ آخرکار بنو جرہم کو اندازہ ہو گیا کہ ہم یہ لڑائی نہیں جیت سکتے، اس لیے انہوں نے ہار مان لی۔ لڑائی کے دوران بنو جرہم کے سردار کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے سوچا کہ ہم اپنا قیمتی سامان جو ہے وہ آب زمزم کا جو کنواں ہے اس میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہمارا سامان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جب یہ قبیلہ ادھر آئے گا تو ان کو پانی کے حصول کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور تیسری بات جو اس کے دل میں تھی وہ یہ تھی کہ آخرکار ہم کو لوٹ کر تو یہیں آنا ہے، اس لیے ہمارا سامان جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ سامعین محترم، اس قبیلے نے اپنا سارا سامان جو ہے وہ آب زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا اور یہاں سے نکل گئے۔ بنو خزاعیہ پہاڑوں سے اتر کر وادی میں آ گئے اور مکہ کے متولی بن گئے۔ انہیں اپنی جیت پر اتنا مان اور اتنا غرور تھا کہ کتنے سال تک تو ان کو یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ یہاں پر آب زمزم کے نام کا کوئی کنواں بھی ہے، کیونکہ انہی دنوں کے چھوٹے موٹے کنویں جو تھے انہوں نے وہاں پہ وادی مکہ میں بنا لیے تھے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے آتی جو کام کیا وہ یہ کیا کہ وہ جو بدکار اصاف اور نائلہ کے بت پہاڑوں پر پڑے تھے ان کو اتار کر ان کو گھی سے اچھی طریقے سے اس کی مالش کر کے چمکا کر ان کو اسی پرانی والی جگہ پہ آب زمزم کے کنویں کے پاس لا کر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے لوگوں سے وہ خوب نذرانے وصول کرنے لگے۔ بنو جرہم کا سردار عمرو جب اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر وادی مکہ سے نکل رہا تھا تو وہ بہت دکھی اور اداس
اداس لہجے میں شعر گنگنا رہا تھا کہ ہم نے کتنے اچھے دن یہاں پر گزارے، اور اس کو وہ سارا وقت یاد آ رہا تھا۔ اس نے وہ جو شعر پڑھے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عربی شاعری میں جو اولین اچھے جو اشعار تھے، جو ان کے نمونے تھے، ان میں اس کے جو اشعار تھے وہ بھی ایک بہترین نمونہ ہے جس کو لوگ ابھی تک جو یاد کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم وہ ان اشعار پہ بھی بات کی جائے، مختصر یہ عربی ادب میں ایک بڑا مقام ہے۔ اس قبیلے نے مکہ پر 450 سال تک حکمرانی کی۔ اس سارے عرصے میں وادی مکہ میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ کئی سو سال تک خانہ کعبہ کی چار دیواری کے اندر بت نہیں آئے تھے۔ صحن میں البتہ ضرور اصاف اور نائلہ کے بت تھے۔ جرہموں نے کچھ دیر کے لیے انہیں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر رکھا۔ بنو خزاعہ پھر انہیں وہاں سے اتار کر آب زمزم کے کنویں کے پاس لے آئے۔ پھر ایک بدبخت بنو قبیلہ کا سردار بن گیا جس کا نام عمرو بن لہی تھا۔ وہ بہت امیر آدمی تھا۔ اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے۔ وہ ہر ایک 1000 کے پیچھے ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ دوسرے اونٹ نظر بد سے بچے رہیں۔ اس طرح اس کے پاس 20 اونٹ ایسے تھے جن کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ جب حج کے دن آتے تو یہ 10,000 اونٹوں کو ذبح کر کے آنے والے زائرین کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کو شہد اور شکر کھلاتا، گھی کھلاتا۔ اپنے انہی کارناموں کی وجہ سے وہ اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا ہیرو بن گیا۔ دور دراز علاقوں میں بڑے بڑے تجارتی قافلے لے کر جاتا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تھے۔ مکہ سے شام اور دوسرے ملکوں میں جاتا تھا۔ اپنے ایک ایسے ہی سفر میں وہ مکہ سے شام کے علاقے بلقاؤ میں جا ٹھہرا۔ وہاں عمالقہ کی حکومت تھی۔ وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ وہ یہاں کے مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں اور مختلف علاقوں میں پھرتا رہا۔ وہ ایک مندر میں گیا، وہاں رنگ رنگ کے لکڑی کے، دھات کے اور مٹی کے بت پڑے ہوئے تھے اور لوگ ہاتھ جوڑ کر ان سے اپنی حاجات مانگ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کے بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے میزبانوں سے پوچھا، یہ جو مختلف رنگوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ لوگ رو رو کر ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو اس کے جو میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے بت ہیں، ان کو ہم خود بناتے ہیں، ان سے ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ عمرو بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ جب میں واپس جانے لگوں تو آپ مجھے یہ بت کچھ دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ یہ بت لے جائیں۔ تو عمرو جو تھا وہ پہلی دفعہ وہاں سے دھات، مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے بت اپنے ساتھ لے کر آیا اور اس نے وہ بت آ کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے، اور خود جس طریقے سے وہاں کے لوگ گڑ گڑا کر ہاتھ باندھ کر ان سے اپنی حاجات مانگ رہے تھے، اسی طریقے سے اس نے بھی ان بتوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی لالچی آدمی تھا تو اس نے اپنے روپے، پیسے اور دولت کے لیے ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ رئیس مکہ تھا تو اس کی دیکھا دیکھی مکہ کے سارے لوگ بھی ان بتوں سے اپنی حاجات مانگنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ سامعین محترم، ہم یہاں پر آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو اس سے آگے لے کر چلیں گے۔ سامعین محترم، ہم کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کے ایسے گوشے وہ آپ کے سامنے لائیں تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ ہمارے ورثے سے، ہماری تاریخ سے آشنائی حاصل کر سکے۔ آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر اور لائک بھی کیجیے گا تاکہ ہماری یہ کاوش جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان عرفان صادق آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔